नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं अमरीन फैसल, जो कि एक बहुत फोकस्ड डेडिकेटेड मदर हैं, एक दीनी इदारे की ब्रांच की इंचार्ज हैं, बहुत हुस्न खूबी के साथ अपना सारा ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम देती हैं माशाल्लाह। मेरे साथ सादिया फ़रहान हैं, ये भी एक बहुत डेडिकेटेड फोकस्ड मदर होने के साथ साथ तालीम, तबलीग, कुरान की तालीम लेना, कुरान की तालीम देना, उसमें अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किए हुए हैं। और मेरे साथ हैं राबिया कलीम, और इनका भी नाज़रीन यही तारुफ़ है, फ़ोकस्ड मदर और तबलीग में बहुत पेश। और ये तीनों जो मेरी साथी हैं, इन्होंने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया है और ख़ुद एफ़र्ट कर के, घर में एफ़र्ट करके, रिवीजन करा के, अपनी जान मार के। और नाज़रीन, मैं ये बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि ताकि हमको भी ये इंस्पिरेशन आए कि ऐसा किया जा सकता है। घर भी चलाते हैं और साथ ही साथ अल्लाह के दीन की खिदमत भी करते हैं और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करते हैं, उन्हें अपने लिए सदका जारिया भी बनाते हैं। यही हैं वो वालिदैन कि जो माशरे को ऐसे अफराद दे जाते हैं कि जो आइंदा नस्लों में भी प्रोडक्टिव साबित होते हैं। और मेरे साथ हैं उम्मे अली, जो कि एक इस्लामिक स्कूल की कुरान एंड सीरा कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत ही बहुस्न खूबी अपने काम को सर अंजाम देती हैं। और ये चारों जो हैं, ये इनके साथ साथ, इन कामों के साथ साथ बहुत कामयाब हाउसवाइफ्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक जो ख़ातून हैं वो अपनी जगह पर एक सितारे की मानिंद हैं, जो कि जगमगाता है और बड़ा ही खूबसूरत मालूम होता है। आज जिनका हम ज़िक्र खैर करेंगे वो हैं सैयदा जवेरिया बिन्त अल हारिस। सैयदा जवेरिया बिन्त अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा कबीला बनु अल मुस्तलिक से थीं और इनका पैदाइशी नाम बर्रा था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया जब आप उनकी ज़ौजियत में आईं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ग्रैंडर वाले नाम और बहुत ज़्यादा एक पर्सोनिफाइड नेकी इसका मानी है बर्रा, तो इस तरह आपको पसंद नहीं था कि ऐसे कोई लॉफ्टी नाम रखे जाएं। और इसी तरह से एक और इसमें, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि कोई कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्रा के पास से निकले या बर्रा से अलग हुए, तो इसका मतलब ये था कि आप नेकी से निकले या नेकी से अलग हुए, तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन थी। चाहे इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन को भी पसंद नहीं फरमाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम चेंज करके जुवेरिया रखा। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि हमने जो सईदा ज़ैनब बिन्त जहश के बारे में पढ़ा है, उनका नाम भी बर्रा था, और एक और उम्मुल मोमिनीन जिनका हम पढ़ेंगे सईदा मैमूना, उनका नाम भी बर्रा था। तो ये तीनों नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज करके तो रखे हैं। तो नाज़रीन, सैयदा जवेरिया बिन्त अल हारिस कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आती हैं। कबीला बनु अल मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिलती है कि वो मदीना पर रेड करने की तैयारियां कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि जाकर तो कंफर्म करें कि क्या ये ख़बर सच है या नहीं। तो उन्होंने आकर बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हर फ़र्द जो है उसके जहन पर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मदीना पर धावा बोलना सवार है, यानी जंग सवार है उनके जहन के ऊपर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सरप्राइज़ अटैक किया, और इतना सरप्राइज़ अटैक था कि उनको ख़बर ही ना हुई। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अफवाज के साथ वहाँ पहुँचे, तो वो लोग सुबह के वक्त अपना जो वहाँ पे एक पॉन्ड था जिसको मुरैसी कहते हैं, तो मुरैसी कहते थे, तो वहाँ पर वो अपने कोई जैसे पानी भरना और ये सारी उनकी सुबह की एक्टिविटी हो रही थी। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अफवाज ने वहाँ पे धावा बोला, और इसमें एक सहाबी भी शहीद नहीं हुए, और उन लोगों की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो हलाक हुए, और उन्हीं में जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा का कज़न था जो उनका हस्बैंड भी था। और हारिस बिन अबी ज़रार अपने कुछ साथियों के साथ कहीं रूपोश हो गया
اور یہ لوگ سب کئی ان کے غلام اور لونڈیاں بنے اور مال غنیمت بھی ملا، اور بنو المستلق جو ہیں وہ گرفتار ہو کر تو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور انہی میں گرفتار ہونے والوں میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اور جب ان کو دے دیا گیا ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ کو، یہاں پر میں تھوڑی سی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ذہنوں میں اور خاص طور پر ایک ماڈرن ذہن کا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ سلیوری کیا ہے اور کیا اسلام نے سلیوری کو پروموٹ کیا ہے۔ تو بہرحال اس کا یہاں پر ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا یہاں پہ ضرور میں سمجھتی ہوں کہ ویلڈ ہوگا کہ سلیوری اسلام نے نہ تو شروع کی ہے، نہ اسلام نے اس کو انڈوس کیا ہے۔ اسلام نے سلیوری کو ریفارم کیا ہے، اور اس طرح ریفارم کیا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو ختم کیا ہے، اس کو ایک دم ایبالش نہیں کیا، کیونکہ بعض چیزیں معاشرے میں جو ایگزسٹ کرتی ہوتی ہیں ان کو فوراً ختم کرنے سے معاشرے کا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہی نہیں آنا تھا معاشرے میں، تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اجر رکھے گئے ہیں غلاموں کی آزادی پر، ہر کفارے میں غلاموں کی آزادی کا ایک آپشن رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوا، اور پھر غلاموں کو جو ایلیویٹ کیا گیا ہے ان میں علماء بنے، کتنے تو اجمی غلام جو ہیں وہ سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے حدیث کے عالم بنے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کو یہاں پر تھوڑا بہت کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی جب ثابت بن قیس کے وہ حصے میں آئیں تو ان کو اب یہ تھا کہ آئی ایم ٹو نوبل فار دس، میں اب یہ کیسے سلیو گرل رہ کر تو میں یہاں پر گزارا کر سکتی ہوں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ شی واز ویری پریگمیٹک، اور کوئی بھی ان کو دیکھتا تھا تو وہ ان کی بیوٹی سے بھی کیپٹیویٹ ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت، جمیلۃ ملیحۃ، خوبصورت تھیں اور پرومیننٹ تھیں اپنی خوبصورتی میں۔ تو وہ انہوں نے ثابت بن قیس کے ساتھ مکاتبت کی 9 اوقیہ چاندی پر، پھر وہ نکلی ہیں وہاں سے، اٹھی ہیں، انہوں نے یہ سمجھ کی ہے کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ، مجھے کوئی ایکشن لینا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، میں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اس کو کیسے اس بات کو لے سکتی ہوں کہ میں اب وہاں پہ اس وقت کنگشپ نہیں تھی عرب میں، لیکن ٹرائبلزم تھا نا، اور ٹرائبل چیفٹنز جو تھے وہ کنگز ہی ہوتے تھے، اور آج کل کی جو monarchy ہے اس سے تو کہیں زیادہ وہ لوگ، ان کی اتھارٹی ہوتی تھی اور ان کے اختیارات ہوتے تھے، اور اس کی وہ بیٹی تھی، لٹرلی وہ ایک شہزادی تھی، شی واز اے پرنسس، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر آتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرتی ہیں، اور اپنی وہ یہی پلیڈ کرتی ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، میں ایسے نہیں رہ سکتی، اور میں نے ان کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے، آپ میری ہیلپ کر دیں، چاہے یعنی مجھے لون کر دیں، چاہے مجھے ویسے دے دیں، بٹ میں نے اپنا فریڈم لینا ہے، میں نے آزادی لینی ہے اپنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز آفر کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اور آپ سوچئے، مجھے اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی کہ ایک وقت پہ وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہے کہ میں یہاں سے نکلوں، میری آزادی ہو اور میں واپس جاؤں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آفر کیا تو شی could have rejected the offer and gone back۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آفر دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو پریفر کیا، اور اس نکاح کے بدلے میں جب تمام مدینہ میں صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا ہے، تو سب نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال قبیلہ اور وہ ہمارے غلام ہوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو ان سب نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد بنو المستلق کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور اسی کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی خاتون کو اپنی قوم کے لیے باعث برکت نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنو مستلق کے سینکڑوں افراد خانہ کو آزادی عطا کی۔ تو بہت ہی یہ ایک ان کی اپنی ایک خیر و برکت تھی اور ان کی ایک خوبی تھی۔ پھر اس کے بعد حرم نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے یہ خواتین ٹرانسفارم ہوئی ہیں، مجھے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کی ٹرانسفارمیشن پر اتنا میں او میں آ گئی، اتنا انسان ایک اٹس مائنڈ باگلنگ بیسکلی کہ آپ کیسے اتنا چینج ہو جاتے ہیں۔ ایک شہزادی اور وہ اس حجرے میں آ کے رہ رہی ہے کہ جس کا
چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی وہ چھال سے بنا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ذرا لمبا قد والا آدمی ہاتھ اونچا کرتا تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا، اس میں آ کر وہ رہ پڑتی ہیں اور پھر وہ انتہائی عبادت گزار بن جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے صبح کے وقت، تو اپنے وظائف کر رہی تھیں، کچھ تسبیحات کر رہی تھیں، اور آفٹرنون ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزرے تو وہ ابھی تک اپنے وظائف کر رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس وقت سے اسی کیفیت میں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمات بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے اس سارے دن کی جو تمہاری تسبیحات ہیں ان سے وہ زیادہ بہتر اور بھاری ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کلمات بتائے جو ہم آج صبح کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور معنی کیا ہے اس کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کتنی زیادہ، عدد خلقہ جتنی اس کی مخلوق ہے، اور جتنے اس کے جب تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور عرش سوچیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کی جتنی تعداد ہے اس کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا قرآن میں کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے بارے میں؟ 7 سمندر ہوں اور دنیا کے سارے درخت قلم ہوں اور وہ لکھیں، اور پھر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی اگر اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، قرآن میں ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں سیدہ جویریہ سے ملا ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ روزے سے تھیں اور جمعے کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل تھا تمہارا روزہ؟ تو فرماتی ہیں نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کل رکھو گی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ والا روزہ کھول دو، یعنی نفلی روزہ صرف جمعے کے دن کو اس کے تقدس کے تحت رکھنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ویسے اگر آپ رکھتے ہیں اور اس دن جمعے کا دن آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف جمعے کے دن کو وینریٹ کرنے کے لیے رکھیں تو یہ بھی ہمیں سیدہ جویریہ ہی سے پتہ چلا کہ یہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑا ہی خوبصورت اور دلگداز سا ایک واقعہ ہے جس سے میں اپنی بات اینڈ کروں گی، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ جو تھا نا وظائف دینے کا، وہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کے مراتب دیکھتے تھے، یعنی وہ ہجرت کے مرتبے والے کو زیادہ دیتے تھے، وہ اصحاب بدر کے لیے ایک اور معیار رکھتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ نہیں میں کیسے چیک کر سکتا ہوں کسی کا ایمان، وہ سب کو ایک جتنا وظیفہ دیتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کا جب وظیفہ باندھا تو سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما کا جو وظیفہ باندھا نا وہ باقی سے کم تھا۔ تو ان دونوں نے لینے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس لیے کم وظیفہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم ذرا تھوڑے سے ڈسٹنٹ قبائل سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں ہجرت والوں کو پریفر کرتا ہوں۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انٹروین کیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کوئی نان نفقے میں فرق نہیں کرتے تھے، ہر کسی کو ایک جتنا ہی دیتے تھے۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سب کا ایک برابر کر دیا تھا، اور تقریباً 65 سال کی عمر میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، اور مدینہ کا گورنر مروان تھے اس وقت، مروان بن حکم، اور مروان بن حکم نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور بقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا جہاں وہ آج تک دفن ہیں۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بہت خوبصورت تذکرہ پڑھ رہے ہیں سیدہ جویریہ بنت الحارث کا۔ میں چاہوں گی کہ میری ساتھی کچھ ریفلیکشنز پیش کریں۔ جی، اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ ان کروں گی کہ جویریہ رضی اللہ عنہ جب کیپٹیو بن کے آئیں مسلمانوں کے پاس تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے مکاتبت کی اور انہوں نے شی فاؤنڈ اے وے آؤٹ، اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی دیا۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی پرائیڈ، جو ان کی عزت نفس تھی
اور کتنی زیادہ یہ اپلفٹنگ ہوتا ہے یہ ایموشن. آج ویسٹ میں جو پازیٹیو سائیکالوجی کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے تو انہوں نے پرائڈ کے ایموشن کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایموشن کہا ہے. اچھا اس میں ساتھ میں یہ ضرور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ پرائڈ جو ہے وہ غرور کے معنوں میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ ایسی آپ کی ایک ایموشن جو آپ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں جو ہے وہ موو کرے اور آپ کے لیے آگے بڑھنے کا باعث بنے. اور اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمیں سیرہ سے بہت سے واقعات ملتے ہیں. آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے جنگ کے اختتام پر جو حبل اور عزا کے نام لیے تھے، جو اپنے بتوں کے ناموں کو لے کر نعرے لگائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور آپ ان کو جواب میں یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہے لیکن تم لوگوں کے ساتھ تو کسی کی مدد نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پرائڈ لیتے ہیں تو علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی طریقے سے اگر ہم مزید رہنمائی حاصل کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پرائڈ ہم اپنی صلاحیتوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے میں اگر سمجھتی ہوں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے اور میں وہ اپنی ذمہ داری کو دوسروں سے بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہوں امانت کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی تو میں اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہوں اس کام کے لیے. بالکل، اور کرنا چاہیے. بالکل. یہ بعض اوقات یہ جو نیگیٹو سینس کی ایک انکساری آ جاتی ہے نا کہ انسان اپنی پھر پہچانے ہی نہیں اپنی صلاحیتوں کو اور کسی ادارے کو کسی بھی طرح سے فائدہ بھی نہ دے سکے. ایگزیکٹلی. اس کی مثال میں ہم یوسف علیہ السلام کی مثال سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا تھا نا کہ مجھے خزانے کا امین بنا دیں. بالکل. کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس طریقے سے وہ امانت میں ذمہ داری کا خیال رکھیں گے وہ کوئی اور شاید نہیں رکھ سکے گا. اور اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ ہماری اپنی سیلف اسٹیم کتنی کم ہو رہی ہوتی ہے اور ہم مے بی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ کی بنیاد پہ. تو اس حوالے سے بھی پرائڈ، یہ جو ایک پازیٹیو ایموشن آف پرائڈ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ہمیں ایک جس طریقے سے جویریہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پرائڈ کو استعمال کیا اپنے آپ کو دوبارہ اٹھانے میں اور زندگی میں آگے بڑھنے سے، اسی طریقے سے ہمیں علی رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جب ان کا مقابلہ تھا مرہب یہودیوں کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا جی، اور اسے بھیجا تھا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس موقع پہ علی رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز میں فرمایا تھا نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اور میں جنگل کے شیر سے زیادہ خوفناک نظر آتا ہوں اور دشمن کو جو ہے میں بدلے میں کئی گنا زیادہ خوفناک ثابت ہوتا ہوں، نقصان دیتا ہوں اس کو. تو یہ ایموشن اور یہ تکبر نہیں تھا نعوذ باللہ ان کے پارٹ پر، یہ پرائڈ تھی، اپنا وقار، ڈگنیٹی. ایگزیکٹلی. اور اس سے انہوں نے اس کو قتل بھی کر لیا. بالکل. تو یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں جو یہ امہات المومنین ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں، اور ان پازیٹیو ایموشنز کو کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی. اور اس میں یہ کہتے ہیں پرائڈ کے پازیٹیو ایموشن میں کہتے ہیں کہ اپنی پاسٹ اکمپلشمنٹس کو بھی یاد کر لینا چاہیے. بالکل. جب آپ کے اندر کوئی ورتھ لیسنس کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو اپنے ماضی کو یاد کریں کہ آپ تھے کون. تو اس وقت اپنے آپ کو اس طرح کسی بھی سچویشن کو لائنگ ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں لینا چاہیے. اسی حوالے سے جو آپ نے یہ مینشن کیا تو اسی حوالے میں ایک بڑا واقعہ جو اس پہ بہت سیٹ بیٹھتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سرداروں سے فرمایا تھا کہ اپنی پروڈیوس کفار کے لشکر کو دے کر جو ہے ایک قبیلے کو دے دی جائے اور ان کو پیسیفائی کر دیا جائے اس طریقے سے، تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا تھا کہ ہم نے کفر کے زمانے میں کبھی ان کو اپنی پروڈیوس نہیں دی، تو اس وقت تو ہمارے لیے ہمارے پاس ان کے لیے صرف تلوار ہے. اب تو ہم مومن ہیں، اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ صرف ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں صرف تم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آپشن دے رہا ہوں. بالکل. بالکل، بہت اچھی آپ نے مثال دی، جزاک اللہ خیر. اپنی عزت نفس، اپنا وقار، اپنی ڈگنیٹی انسان کے اندر ہونا تو انسان پروگریس کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اس
چیز کے اوپر اور مزید بات بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر مزید سوچنا بھی چاہیے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کوئی اور چاہوں گی اب اور کوئی ریفلیکٹ کرے۔ ابھی جیسے آپا آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی برکت کے بارے میں بات کی، تو میں کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ برکت کہتے کس کو ہیں۔ کسی چیز کا بڑھ جانا، نشو و نما پانا اور کثرت میں ہونا، اور اس کے اصطلاحی معنوں میں آتا ہے کہ کسی چیز کے اندر خیر کا ظاہر ہونا، اور مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر خیر و برکت پائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اندر برکت رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برکت رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو صحابہ کرام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی برکت رکھی، تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ تفسیر سعدی میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اعمال، اقوال اور نیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخلص تھے اور بابرکت تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تمام پیاری ہستیاں، ہم ان کے بارے میں پڑھ کر صرف لذت حاصل کرتے ہیں اور امپریس ہوتے ہیں اور بابرکت بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ہم بابرکت انسان بن سکتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہو، اس کے اندر تقویٰ، اخلاص ہو، اپنا جو تزکیہ ہے اس کی وہ فکر کرتا ہو، اور اللہ پر توکل، قرآن پر تدبر و عمل اور سنتوں پر عمل کرے، اور جس کے اندر غرور، تکبر، حسد جیسی جو بری بیماریاں ہیں وہ نہ ہوں، تو وہ بابرکت انسان ہوتا ہے۔ اور اصل میں جب آپ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں نا، جیسے امرین آپ نے کہا، تو پھر یہ دل کی بیماریاں جو ہے نا وہ خود بخود وہ واش آؤٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ وہ القرآن شفاء لما فی الصدور والا سارا جو پروسیس ہے نا کلینزنگ کا، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کی چھوٹی سی کوشش سے یا چھوٹے سے مشورے سے اتنی خیر پھیل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں کیسے اپنے رب کو راضی کر سکوں، میں اس کی رضا تک پہنچ سکوں۔ مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، وہ کسی کا خیال کر رہا ہے، وہ گھر کا کام کر رہا ہے، وہ باہر کا کام کر رہا ہے، یا کسی کو مشورہ دے رہا ہے، تو وہ یہی سوچ کر کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی بزنس مین کی طرح جو ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس سے نفع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور بابرکت انسان تو کبھی بھی اپنے دل پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ دل تو الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے، اور اگر ایمان کی لذت وہ محسوس کر لے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے یہ حلاوت اس سے کہیں چھن نہ جائے، اور اسی لیے وہ پھر اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان جو ہے وہ برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کام نہ کیا جائے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو اس سے اس کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، پھر اللہ ہمیں بچائے اس طرح کے اعمال سے کہ ہم صرف تھکاوٹ حاصل کریں اور اس کے بعد اجر ہمیں نہ ملے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر گناہ اور نافرمانیاں برکت سے محرومی کا باعث بنتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری، ناقدری سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ جگہیں، کچھ دن، اس کے علاوہ کچھ غذائیں جیسے شہد ہو گیا، زیتون ہو گیا، زمزم ہو گیا، سحری کا کھانا ہو گیا، کلونجی، اور اس کے علاوہ بارش کا پانی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی سے برکت بندھی ہوئی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات کہ والبرکۃ من اللہ، کہ برکت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے۔ یعنی ہم سب کو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں اور انہی سے طلب کرنی چاہیے، کسی غیر اللہ سے برکت طلب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ بالکل شرک ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے۔ جی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ وہ اپنے امور میں برکت کی دعا کیا کرتے تھے، رزق کی دعا، مال کی دعا، اور اسی طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں
کے لیے سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم کتنے دوسروں کے لیے بابرکت ہیں، ہم سے دوسرے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک آدھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، البرکۃ مع اکابرکم، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھی برکت ہے، تو لہٰذا گھروں میں بڑے ہوں تو ان سے بھی تنگ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جزاک اللہ خیر، بہت انلائٹن کیا آپ نے ہمیں برکت کے کانسیپٹ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی بابرکت ہوں۔ اور کوئی چیز؟ اور میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام چینج کیا حضرت جویریہ کا، بالکل، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نام وہ ہونا چاہیے جو کہ کیونکہ اصل میں نام کی چینج کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کا اثر آپ کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبد الرحمن اور عبد الرحیم نام بہت پسند ہیں، اور اگر عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ نام رکھے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر جب نام رکھے جاتے ہیں تو ان کو پھر عبد الرحمن کے بجائے عموماً رحمان پکارنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، یا رحیم پکارا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور یہ کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اس میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ جب نام رکھیں تو اللہ کے ناموں پر جب نام رکھیں تو عبد کا لفظ جو ہے وہ ساتھ ضرور لگے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے، وہ پسندیدہ ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ برکت کے لیے، جیسے ابھی انہوں نے برکت کی بات کی، تو برکت کے لیے قرآن کھولتے ہیں اور قرآن میں جو لفظ سامنے پہلے آتا ہے اس نام پر نام رکھ دیتے ہیں۔ میں کسی کو سن رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ مجھے کسی نے کہا کہ میری بچی کا نام ہے وریشا، تو میں نے ان سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں وہ قرآن کھولا تھا، سامنے آیا تو ہم نے یہ نام رکھ لیا۔ تو کہتے ہیں میں نے بہت سوچا تو وریشا کا تو مطلب ہے بال، وہ جیسے وہ آتا ہے نا اور کہ وہ بال، اور بال، اور وا جو ہے پر وہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور ریش جو ہے وہ بال کو کہتے ہیں، اور بچی کے نام کا مطلب ہے اور بال۔ اور اسی طرح مجھے کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے بچی کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا نام ماروشا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا اس کا مطلب بتا دیجئے، تو انہوں نے کہا جنت کی چڑھتی ہوئی بیل۔ حالانکہ اتنی یہ معنی ہے ہی نہیں، اس میں جنت کا نام ہی کہیں نہیں، اور اس کا نام جو ہے نا وہ عرش سے ہے، یعنی چڑھتی ہوئی بیل، دیٹس اٹ، یہ نام کا مطلب ہے۔ اور پھر کچھ دنوں پہلے مجھے اتفاق ہوا، کوئی بتا رہا تھا ان کی بچی ہوئی ہے تو قرآن سے انہوں نے نام رکھا ہے نمل۔ اب وہ دیکھنے کی بات ہے کہ چونٹی، تو تھوڑا سا اس چیز پہ جیسے ابھی دیکھنا چاہیے۔ اور پرائڈ کی بات ہو رہی تھی تو حضرت علی کا جو نام کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو ایسے نام رکھیں، ایگزیکٹلی ایسے نام پازیٹیو کانوٹیشن والے خوبصورت نام رکھنے چاہیے۔ صحابہ کے نام پہ آپ نے بھی یہ ذکر کیا نا نمل والی بات کا، تو میں پڑھ رہی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ قرآن کی سورتوں پہ نام رکھا جائے، جیسے یاسین، طٰہٰ۔ اب یہ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی پہ غصہ ہوں گے یا آپ اس کے نام لے کر اس کو ڈانٹیں گے تو بیسیکلی آپ یعنی قرآن کے ایک لفظ کا ایک اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں نا۔ جزاک اللہ خیر، اس بات کا واقعی پیرنٹس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوئی بات؟ جو آپا جس طرح بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کا آپ نے بتایا، کتنا وہ اس کا شوق رکھتی تھیں، تو الحمدللہ ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہماری کتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی بہت عبادت کا شوق رکھتی ہیں اور اس کے لیے بہت محنت بھی کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کا ہے رجحان۔ جی بالکل، اور ہر وہ وقت بھی دیکھتی ہیں، جو بھی برکت والا مہینہ اس میں بھی وہ اس کو اجر کو سمیٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بس مجھے تھوڑا سا یہاں پہ یہ تھا کہ ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہم جو بھی کام کریں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کریں، تاکہ وہ جو ہم تھوڑے سے ٹائم میں بڑا اجر کما سکیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ اگر اس تھوڑے وقت میں یہ والے کلمات، اس وقت میں یہ کلمات پڑھ لیتی تو کتنا اجر سمیٹ سکتے تھے۔ تو میں سوچ رہی تھی کتنی زبردست ہماری تسبیحات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اور کچھ اوقات بھی ہیں، جیسے آپ ہم لوگ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہر کوئی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، لیکن یہی اگر آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر صبح شام کی جو حفاظت کی دعائیں ہیں وہ اگر اپنے واقعی ان اوقات پہ پڑھی جائیں تو سارے دن کے لیے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دعا کی 2 رکعتیں ہیں
اس میں یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد نماز کے لیے، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے رہیں مصلی پہ، آپ اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں، کوئی دنیاوی بات نہ کریں، اور طلوع آفتاب کے نکلنے کے 12-15 منٹ کے بعد آپ یہ 2 نفل پڑھتے ہیں تو حج و عمرے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے، اور یہی آپ کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں، 4 کر لیتے ہیں، تو سبحان اللہ آپ دیکھیے سارے دن کے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے فرض نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ جو فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اس طرح کی دعا جو ہے وہ انسان کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دن کی 12 رکعات اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، سنت موقدہ جو ہیں، تو جنت میں گھر جو ہے اس کی بشارت ہے، اور ساتھ ہی پھر ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ پھر تہجد جو آخری رات کی تہائیوں میں پڑھی جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور جب رمضان آ جائے تو یہی پھر تراویح بن جاتی ہے، اور قرآن کی ذکر، قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ تو بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو اویل کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ ایسی میری بہنیں ہیں جنہوں نے بتایا کہ جب وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے جاتی ہیں تو قرآن انہوں نے اپنی کار میں رکھا ہوتا ہے، اور جب وہ ویٹ کرتی ہیں تو وہاں پہ وہ قرآن کی تلاوت کر لیتی ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں جنہوں نے بتایا جب وہ کچن میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں اپنے کاموں کے دوران تو وہ ذکر اذکار کو جاری رکھتی ہے۔ تو آپ اتنی خوبصورت ایک حدیث مجھے یہاں پہ جو کہ حدیث قدسی ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری یاد میں ذکر کرتا رہتا ہے میرا، اور جب وہ میرے ذکر میں اپنا ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی وہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور یہاں پہ ایک پیغام ضرور میں دوں گی سب جو میری بہنیں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ عبادت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کو ہمیشہ کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام آسان ہو گئے۔ ہم امہات المومنین کا کتنا عبادت کا شغف دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ۔ بالکل، تو آپ کے کام آسان ہو گئے، آپ کے کاموں میں برکت پڑ گئی، آپ کو سچی ناموری مل گئی، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے؟ اور وہ ہے نا کہ مفردون سبقت لے گئے، تو کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی خواتین، والذاکرین والذاکرات۔ جی بالکل، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر سعدیہ، آپ نے ہمیں بہت انلائٹن کیا اذکار کے حوالے سے۔ ناظرین، یہاں پر میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے تسبیحات کے جو بہت بڑے پہاڑوں جتنے اجر کا باعث بنتی ہیں، مثلاً سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے سبحان اللہ کہنا۔ پھر اسی طرح سے 20 نیکیاں ملتی ہیں اور 20 برائیاں مٹ جاتی ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے، اور 1000 نیکیاں ملتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹتی ہیں سبحان اللہ کہنے سے۔ پھر اسی طرح سے جیسے سعدیہ نے بتایا کہ جوڑوں کا صدقہ ہے تسبیحات میں، اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح سے جنت میں درخت لگانے کا باعث بھی یہ کلمہ ہے، قیامت کے دن افضل ترین کلمہ بھی یہ ہوگا۔ پھر افضل الذکری لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات بہت زیادہ میرے سے نہیں ہوتے، تو مجھے بتائیں میں کیا عمل کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ناظرین، یہاں پر میں 2 ایپس آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہوں، ایک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ ہے اور ایک دعا کیجئے ایپ ہے۔ آپ ان کو اپنے فونز میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، آپ کو ہر موقع کی تسبیح، ہر موقع کی دعا آپ کو ایٹ ہینڈ آپ کو ملے گی، ایک کلک کے اوپر آپ کے پاس ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ایپس ہیں، میں نے ان کو اپنے لیے بہت فائدہ مند پایا ہے۔ جزاک اللہ خیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔